अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम ऐना अहमद का नावल मेरा मुजरिम बना महरम का रिमेनिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। रात का पिछला पहर था, हर सू हू का अलम था। कभी बीच में एक आध कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती तो खामोशी में इर्तिशाद पैदा होता। बाहर की तरह कमरे में भी गुप अंधेरा था। इस अंधेरे को सिर्फ चांद की रोशनी ही मामूली सा चीर रही थी। साइड टेबल पर हाथ रखे वो बेंच से छुरी की नोक को अपने हाथों के गिर्द घुमा रही थी। अंधेरे कमरे में छुरी की टक टक की आवाज़ इसके जहनी अजियत का पता दे रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था यही छुरी अपने पेट में घुसा दे और खुद को इस दुनिया से ख़त्म कर ले, वो नहीं तो अपना चेहरा मस कर दे इस छुरी से या ताज़ाब से। इतना कि जिस चेहरे पर वो फिदा था इसी को देखकर इसे कराहियत महसूस हो, लेकिन नहीं, वो बुज़दिल नहीं थी, ना ही इसे बुज़दिल बनना था। इसे बताना था कि वो कमज़ोर लड़की नहीं है जिस पर वो आसानी से हुक्मरानी कर सके। इसे इस सब की महंगी कीमत चुकानी होगी। गुस्से से सोचते इसने छुरी की नोक ज़ोर से दीवार के साथ मारी थी कि वो वहीं पे वस्त होकर अटक गई थी। अपने खुले बालों को बांधकर अपने पपड़ी ज़दा होंठों को बुरी तरह हाथों से इतने ज़ोर से साफ़ किया था कि नरम होंठों से खून की लकीर निकल आई थी। फिर दुपट्टे को अच्छी तरह ऊपर ओढ़ा। इस तरह के कंधे से फटी शर्ट का किनारा छुप गया था। आंखों में वाज़ह लाल रगें इसके बेपनाह गुस्से का सबूत थी, जिन्हें इसने बंद करके बेड से टेक लगा ली। जहन में चलती कश्मकश एकदम एक किनारे पर आकर रुक गई थी, क्योंकि वह सो चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। फरा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। शाम होने को आई है लेकिन अबीहा को कुछ अता पता ना था। यूनी में जब वो लैदा हुई थी इसके थोड़ी देर बाद ही तसादम पर काबू पा लिया गया था। यूनी बंद होने तक फरा ने अबीहा को हर जगह ढूंढा था, लेकिन वो होती तो मिलती ना। थक खाकर इसने शादिल को कॉल की थी। इसने भी एक राउंड यूनी का लगाया था, पर हर लड़की थी सवाए अबीहा के। फरा ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अबीहा कहाँ जा सकती है। परेशान तो शादिल भी अच्छा खासा हो गया था, लेकिन वो किसी तरह फरा को घर ले आया था। तब से अब तक इसे संभालने के साथ साथ पुलिस फोर्स को भी अलर्ट दे चुका था। शादिल भाई प्लीज़ जल्दी कुछ करें, वो तो आगे ही इन ख़तों की वजह से इतनी परेशान थी और अब वो पता नहीं कहाँ है। फरा अब तक रो रही थी। कौन से खतून? फरा की बात पर वो चौंका, बल्कि खुद फरा भी चौंक गई। हाँ, वो ख़त हो सकता है इन्हें लिखने वाले ने ही इसे किडनैप किया हो। वो जो खुद कलामी के अंदाज में बोल रही थी। क्या कह रही हो? कुछ मुझे भी बताओ कि शादिल ने इसे होंकों की तरह खुद से सवाल जवाब करते देखा था। एक मिनट कहने के साथ ही फ़ौरन अबीहा के कमरे की तरफ भागी थी। वो जब वापस आई तो इसके हाथ में कुछ कागज़ और एक एनवेलप था। ये क्या है? इसके हाथ से चीज़ें शादिल ने चंबे से देखा था। फिर फरा ने अलिफ से ये तक सारी कहानी सुना दी थी। कैसे वो फूल बेचता था, फिर आइसक्रीम वैन की बात, फिर ब्लैक डायमंड की और कमरे में आना, सब कुछ बताती चली गई। और शादिल हैरत की तस्वीर बना सब कुछ सुनता रहा। इसकी बात के अख्ताम पर वो सर पकड़े सोफे पर बैठ गया था। क्या कुछ वो झेल चुकी थी, यही सब वो मुझे बताने की कोशिश करती होगी और मैं इसे कैसे नज़रअंदाज कर रहा था। एक नए मलाल ने शादिल को आन घेरा था। इसका बस नहीं चाह रहा था कि किसी तरह अबीहा के सारे परेशानियां खुद ले ले या खुद को मार दे। आखिर क्या फ़ायदा इसके SSP होने का जब वो अबीहा की हिफाजत ही नहीं कर सका। हाँ, ठीक कह रही हो शादिल भाई, अब इन सब बातों का वक्त नहीं है। अब अबीहा को ढूंढ दे प्लीज़, वो मिल जाएगी तो आप इससे माफ़ी मांग लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसे दिलासा देते हुए उसने कंधा पर हाथ रखा। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, मैं ढूंढ लूँगा अबीहा को, वो खुद कलामी करता हुआ बोला, जैसे इससे ज़्यादा खुद को एतबार दिला रहा हो कि हाँ वो ये कर सकता है। तुम अपना ख्याल रखना। सोफे से उठकर वो सीधी दरवाजे की तरफ बढ़ा था। हाथ में पकड़े फ़ोन से वो मुसलसल जवाद को कॉल कर रहा था। अब जो भी करना था इसे ही करना था। लाल जोड़े में बैठी वो हसीन तरीन लग रही थी, यूं जैसे गम की देवी को सजा कर रखा हो। ब्यूटिशियन के हाथों ने इसे उसके हुस्न को और इसके हुस्न को इसके गम ने चांद लगा दिए थे। अभी वो इस निकाहनामे पर साइन करवा कर लेकर गया था। वो तब से बैठी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। क्या थी वो कल और क्या बन गई थी वो आज। कल वो अबीहा नवाज थी और आज मिसिज अबीहा बन गई थी। एक मिनट, इसने तो देखा ही नहीं, इसके दूल्हे का नाम क्या था? कैसी दुल्हन हो जिसे अपने दुल्हन का नाम ही नहीं पता। अपने ख्याल पर वो खुद ही हंसी। ध्यान अब किस्मत से भटक कर इस शख्स की तरफ गया था जिसके साथ इसने अब ज़िंदगी गुजारनी थी। वो आएगा अभी और शायद मुझसे वो सारे मुतालबे मांगे जो एक आम शोहर के होते हैं।
کیا کروں گی تب میں؟ کیا سونپ دوں کسی اپنا آپ؟ اپنے خیال پر اس نے خود کو جرجری سی لی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اسے نہ کبھی اپنے جسم پر اور نہ ہی کبھی اپنے دل پر حکمرانی کرنے دوں گی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ بنا دیکھے بھی جان سکتی تھی کہ کون ہے۔ چاقو پر اس کی گرفت اور مضبوط ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ بس یہی موقع تھا اس کے پاس۔ بہت مشکل سے ہمت جمع کر کے اس نے چاقو نکال کر اپنی گردن پر رکھ لیا۔ خبردار لو میرے قریب آئے، کانپتے ہاتھوں سے وہ بمشکل بولی۔ گلا بھی خشک ہو رہا تھا۔ تاشا نے تو پہلے اس کی کارروائی کو غور سے دیکھا، پھر کہل گیا۔ تمہیں مرنا ہوتا نا ڈیئر، تو تم نکاح سے پہلے ہی خود کو زخمی کر لیتی۔ وہ اس کی حالت سے حز اٹھا رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں مار دوں گی۔ ابیہا نے فوراً پینترا بدل کر چاقو کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ کیسا گھٹیا شخص تھا وہ۔ ذرا بھی دمکاوے میں نہیں آ رہا تھا۔ آج تو تم مجھے ویسے ہی گھائل کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ ان سب فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں آج میری جان۔ اس کے ہاتھ سے پیار سے چاقو لیتے اس نے بڑے آرام سے سائڈ پر رکھا تھا، جبکہ ابیہا کو حیرانی ہوئی تھی کیونکہ نہ وہ اپنے ہاتھوں کی لرزش کو قابو کر پا رہی تھی۔ اسے اس کے غصے سے دیکھا، آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے آنسو آ گئے۔ ماڈرن دلہن بنو، اور ماڈرن دلہن کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی شادی پر نہیں روتی۔ وہ اسے پیار سے ڈپٹتا، کندھوں پر ہاتھ رکھتا کمرے سے باہر لے آیا۔ میرے آنسو ہیں یہ، تو ان پر مرضی بھی میری ہی چلے گی۔ تم کون ہوتے ہو کچھ کہنے والے؟ ابیہا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تھک ہار کر اس نے لفظوں کے تیر سے ہی اپنا بچاؤ کیا۔ آنسو تمہارے ہیں، پر یہ جو تمہارے منہ پر میک اپ ہوا ہے نا، اسے میں نے کروایا ہے، اور میں نہیں چاہتا میری محنت کی کمائی تم اس طرح حرام کرو۔ اور ہاں، جہاں تک بات ہے کہ میں کون ہوتا ہوں، تو ابھی تمہیں بیڈ روم میں جا کر بتا دوں گا کہ کون ہوتا ہوں۔ وہ اب اسے سیڑھیوں پر چڑھا کر اوپر کی جانب لے کر جا رہا تھا، جہاں پہ ایک اور کمرہ اور ایک اسٹڈی روم تھا جو یقیناً اس کا تھا۔ اس کی بات پر ابیہا نے ایک جھرجھری سی لی۔ اس کے عزائم اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابیہا کا دل کیا اس کے نیچے چھپے منہ کو اپنے لمبے ناخنوں سے نوچ لینا میرا منہ بھی۔ ابھی کمرے میں چلو۔ وہ جو اس کو چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، چونک کر سامنے دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا، لیکن حیرت اسے اس کی سوچ پر پڑی تھی۔ بہت خبیث انسان ہے سچ میں، دل میں سے لقب سے نوازتی وہ اندر داخل ہوئی۔ اب اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں تھا۔ خبیث تو میں واقعی ہوں۔ اس کی سوچ کو رنگ دے کر وہ پیچھے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ کیا بند ہوا؟ ابیہا کو لگا اس کا دم حلق میں آ گیا ہو۔ اس نے فوراً واش روم کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا ارادہ بھانپتا وہ اس کا ہاتھ تھام کر پیچھے سے تھام گیا، پھر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ پہلے دیکھنے تو دو مجھے خود کو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تمہیں مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ابیہا۔ جانتا ہوں نکاح کا طریقہ غلط تھا، پر میں کیا کرتا اپنے دل کا؟ ہر وقت تمہیں سامنے دیکھنے کی چاہ کرتا تھا۔ مجھے تمہیں دیکھنے کی چاہ ہے، تمہارے آس پاس ہونے کی چاہ ہے، لیکن فکر مت کرو، تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر کبھی نہیں چھوؤں گا، کیونکہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا محرم، اور محرم تو محافظ ہوتا، لٹیرا نہیں۔ اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکائے وہ دھیرے دھیرے کہتے ابیہا کے رونٹے کھڑے کر رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ جاؤ چینج کر لو۔ اس کی حالت کو محسوس کرتے اس نے وہ جیسے خود سے علیحدہ کیا تھا اور پیچھے ہو گیا۔ زبردستی کا قائل تو وہ کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ اس سے پیچھے ہٹ کر ابیہا فوراً واش روم کی طرف بھاگی تھی اور زور سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ بند دروازے کی طرف دیکھتا پاشا گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا اور چہرے سے نقاب اتار دیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر پایا تھا۔ وہ ابیہا کے کمرے میں آئی تھی۔ کتنا مشکل دن تھا آج کا، بلکہ ابھی بھی مشکل کم نہیں ہوئی تھی۔ سوئچ بورڈ پر اس نے بٹن دبایا اور پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ دھیمی چال چلتی وہ اس کے بیڈ کے قریب آ گئی۔ ابھی کل ہی تو وہ رات دیر تک باتیں کر کے سوئی تھی اور جانتی تھی ابیہا پریشان ہے اور اسے نیند نہیں آئے گی، اور وہ اس سے تب تک باتیں کرتی رہی جب تک وہ سو نہیں گئی، اور اب کمرہ بالکل خالی تھا۔ اللہ کرے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ یا اللہ میری دوست کی حفاظت فرما۔ اس کے تکیے پر سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ واش روم سے باہر آئی تو کمرے میں نائٹ بلب آن تھا۔ وہ منہ تک کا کمبل اوڑھے لیٹا تھا۔ متوسط چال چلتی وہ صوفے کے قریب آئی اور اسی پر بیٹھ گئی۔ ارادہ اسی پر سونے کا تھا، اور جب تاشا کی گونجدار آواز آئی۔ میں نے جب کہا ہے کہ تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر نہیں چھوؤں گا، تو یہ سب کام کر کے تم میری توہین کیوں کر رہی ہو؟
وہ گرایا لہجے میں، جو پہلے والی نرمی تھی وہ اب غائب تھی۔ میں ادھر ٹھیک ہوں، وہ منمنائی۔ تمہاری مرضی نہیں پوچھی میں نے، بیڈ پر آؤ۔ اس بار آواز میں حکم تھا۔ داڑ کی آواز پر ابیحہ خود بھی سہم گئی تھی۔ وہ نازک لڑکی اس سب کی عادی کہاں تھی؟ دھیمی چال چلتی وہ بیڈ پر آئی تھی اور سہمے بچے کی مانند سکڑ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کے بیڈ پر آنے پر تاشا کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی۔ پھر اس نے کروٹ بدل کر اس کے اوپر بازو رکھ کر اسے خود سے قریب کیا۔ اس اچانک استعداد پر ابیحہ ایک دم چونک گئی تھی۔ آپ نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر، وہ سہمی ہوئی بولی، لیکن تاشا نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ نہیں کروں گا کچھ تمہاری مرضی کے بغیر، یہ تو سن لیا ہے۔ یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے نزدیک ہونا میرے لیے ضروری ہے۔ وہ نہیں سنا کیا تم نے؟ اب سو جاؤ چپ کر کے تم۔ آنکھیں نہ کھلی دیکھوں میں تمہاری۔ اس کے روب سے ابیحہ نے پٹ سے آنکھیں بند کر لی تھی، جیسا کوئی بچہ بھوت کے آنے کے خوف سے کر لیتا ہے۔ اس کے اس طرح آنکھیں بند کرنے پر تاشا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جسے اس نے ضبط کیا۔ ابیحہ کی بیگ اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس وقت اس کی تاثرات وہ دیکھ نہیں سکی، ورنہ ضرور اس کی چال کو سمجھ جاتی۔ سارے دن کی تھکاوٹ تھی یا ڈانٹ کا اثر؟ آنکھیں بند کرنے کے تھوڑے دیر بعد ہی وہ گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی، جبکہ تاشا اس کے چہرے کو دیکھنے میں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنا منہ اس کی گردن میں چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے نیند میں کروٹ لی تو اسے اپنا ہاتھ کسی سخت چیز پر محسوس ہوا۔ نیم بے ہوشی میں ہی اس نے اس ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر اسے مسلا۔ ہاتھ میں بالوں کی وجہ سے گدگداہٹ ہو رہی تھی۔ لمحے کے ہزاروں حصے میں اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کا ہاتھ تاشا کے سینے پر تھا۔ شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے سینے کے بالوں پر اس کا ہاتھ تھا۔ یکدم ہی ابیحہ کو پہلے شرمندگی اور پھر شرم نے آن گھیرا۔ سینے کے بالوں سے ہوتی اس کی نظر تاشا کے چہرے پر گئی۔ اس نے ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب اوڑھے رکھا تھا، آج پہلی بار وہ اس کے بغیر نقاب کے دیکھ رہی تھی اور محبوب ہو گئی تھی۔ لڑکیوں میں لوگ حسن کی مثالیں دیتے ہوں گے، لیکن وہ مردوں میں حسن کی مثال آپ تھا۔ سرخ و سفید رنگت، چہرے پر زیادہ سفید رنگ ہونے کی وجہ سے داڑھی کے بھورے بال تھے جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ ستون ناک اور آنکھوں پر گھنی پلکوں کا پہرا، ابیحہ نے آج تک اس سے زیادہ حسن نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل ٹرانس کی کیفیت میں اس کا ایک ایک نقش دیکھ رہی تھی۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ تاشا کی بات پر وہ ہڑبڑائی تھی۔ میں تو بس وہ حقلاتے میں اسے کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تو بس وہ کیا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس نے اسے اوپر گرا لیا تھا۔ اس کے کانوں میں بولا، آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ ابیحہ تو یکدم سہم سی گئی تھی، خاموشی سے اس کے ساتھ لگ گئی۔ کتنا پیارا لگا میں؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر سے بات شروع کی۔ مجھے کیا پتا؟ ابیحہ کے تو حواس ہی ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تو پھر کسے پتا ہے؟ فکر مت کرو، شوہر کی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ اپنے ہونٹوں سے ابیحہ کے کانوں کی لوؤں کو چھو رہا تھا۔ ابیحہ کی تو سانس ہی جیسے سینے میں اٹک گئی۔ بھلا اتنی قربت کی وہ عادی کہاں تھی؟ ایک تو نئی جگہ پر ہونے سے سہمی تھی، اور اوپر سے اس کی شادی بھی کون سا معمول کے مطابق ہوئی تھی کہ بے شک پیچھے اس کا کوئی ایسا رشتہ نہ تھا سوائے فرح کے جس کے لیے وہ روتی، لیکن تھی تو کڈنیپ کی شادی نہ۔ بے شک اس نے کہا تھا وہ اس کی مرضی کے بغیر اپنا حق اس پر نہیں جتائے گا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی ابیحہ کی سانس روکنے کے لیے کافی تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، اٹک اٹک کر وہ مشکل اتنا ہی بول پائی۔ شاید تاشا کو اس بیچاری پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اسے اپنی باہوں سے قید سے آزاد کرتا ہوا بولا، چلو ٹھیک ہے، جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، پھر نیچے جا کر میرے لیے ناشتہ بھی بنانا، میں تب تک چینج کر کے آتا ہوں۔ ناشتہ؟ اس کی بات پر ابیحہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا ہوا، ناشتہ بنانا نہیں آتا تمہیں؟ اس کے پوچھنے پر ابیحہ نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ شادل کے گھر میں تو خانسامہ تھا، پھر اسٹڈی وجہ سے اس کا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا کہ کچن کا رخ کر سکے، اور اب اس اچانک افتاد پر بیچاری بکھلاتی نہ تو اور کیا کرتی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم فریش ہو کر نیچے جاؤ، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں، دونوں میاں بیوی مل کر ناشتہ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ پیار سے اس کی ناک دباتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ابیحہ پیچھے اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ شادل ابھی یونٹ سے واپس آیا تھا، جب چونکہ وہ یونٹ سے غائب ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، شاید کسی نے اس کو دیکھا ہو، لیکن وی سی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اس تصادم کی وجہ سے پہلے ہی بہت یونٹ کا نام خراب ہو چکا ہے، اب وہ مزید نام خراب نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے اسٹوڈنٹس بھی ڈسٹرب ہوں گے، اور اگر پتہ چلا
کہ لڑکی یونی سے غائب ہوئی ہے تو یونی کی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ وہاں سے نامید ہو کر وہ اسٹیشن آ گیا تھا۔ ذہن بالکل مفت ہو چکا تھا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کچھ سوچ کر اس نے جواد کو کال کی۔ ہاں جواد، میں یونی سے آ گیا ہوں، تم ایسا کرو، ان سے کہو CCTV کیمرے کی فوٹیج بھیجیں۔ اوکے سر۔ یا اللہ میری مدد کر۔ وہ گاڑی روک کر اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ سے ٹکا دیا تھا۔ اس معاملے میں اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اب وہاں سے انڈے پکڑاؤ آملیٹ کے لیے۔ وہ بریڈ کو فرائی کر رہا تھا، ساتھ میں ابیحا اس کو چیزیں پکڑا کر اس کی ہیلپ کر رہی تھی۔ ابیحا فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرتے انڈا پکڑا رہی تھی۔ ستاشا نے بریڈ کو چولہے سے اتارا اور پھر باؤل میں انڈے کو توڑ کر اسے دیے۔ انہیں مکس کرو، اسے نیا حکم دیا۔ وہ ٹماٹر اور پیاز کاٹ رہا تھا۔ ابیحا پروفیشنل انداز میں چلتے اس کے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ایسے تو اس نے ٹی وی پر شیف کے دیکھے تھے، کیسے وہ ایک ہاتھ سے پیاز پکڑے اور دوسرے سے نائف چلاتا زبردست انداز میں پیاز کو چاپ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے اس طرح اپنے اوپر ٹرانس کی کیفیت میں نظریں جمائے دیکھا اور بس یہی اس سے غلطی ہو گئی۔ چھری اس کی انگلی پر لگی اور ایک تیز دھار خون کی نکلا تھا۔ اوہو! اس کا ہاتھ پکڑنے کے چکر میں ابیحا نے ہاتھ میں پکڑے انڈے نیچے فرش پر گرائے تھے اور ان دونوں کے کپڑے سمیت پیر بھی گندے کر دیے تھے۔ یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بکھلاہٹ میں وہ پیچھے ہٹی اور سیٹ پر پڑا شیشے کا باؤل دھڑام سے نیچے جا گرا۔ ابیحا تو بالکل ہی گھبرا گئی تھی۔ ریلیکس ابیحا، کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں۔ تاشا اپنا زخم بھول کر اسے سنبھال رہا تھا۔ ابیحا کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میسڈ اپ ہی کر سکتی ہو سب کچھ۔ آئی ایم سوری۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو اس کی آنکھوں سے نکل آئے۔ اس کی بات پر تاشا مسکرایا۔ کوئی بات نہیں مائی لو، تم بس ادھر بیٹھو، میں خود ہی کر لیتا ہوں۔ میری غلطی ہے جو نئی نویلی دلہن سے کام کروانے لگ گیا۔ تم ادھر بیٹھو بس۔ اس کو کمر سے پکڑ کر اس نے سیٹ پر بٹھایا، پھر شیشے کے ٹکڑے اٹھا کر ڈسٹ بن میں رکھے۔ پہلے اپنے ہاتھوں میں پٹی کی، پھر اس کے پیروں کو واش کیا کر کے نیچے فرش کو صاف کیا۔ ابیحا کے پیروں کو چھونے پر اس نے اپنے پاؤں پیچھے کیے، لیکن اس نے بڑے ہی پیار اور توجہ سے اس کے پاؤں صاف کیے۔ ابیحا تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا کوئی اس قدر بھی اس سے محبت کر سکتا؟ اس کی ایک ایک انداز سے اس کے لیے عقیدت چھلک رہی تھی اور وہ غور سے اس کا دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ اپنی چوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کا احساس کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سارا کام سمیٹ کر وہ اس کے پاس آیا۔ وہ میں بہت سی سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، جواب بھی عجیب سے انداز میں آیا۔ چلو آؤ اوپر چلتے ہیں۔ ابیحا کے نانا کرنے کے باوجود وہ اسے گود میں اٹھا کر وہ اسے اوپر اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں آ جاتی خودی۔ جو ہی اس نے واش روم کے باہر اتارا، ابیحا منمنائی۔ شرم کے مارے تو اس کی آنکھیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ بیوی ہو تم میری، اور اتنا تو میرا حق بنتا ہے۔ اپنی ناک سے اس کی ناک رگڑتا بولا۔ جاؤ اب واش روم میں جا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے کپڑے پکڑا دیتا ہوں۔ اسے واش روم میں بھیج کر وہ بھی وارڈروب کی طرف جانب بڑھا ہی تھا کہ نیچے کال بیک ہوئی۔ کپڑے سے پکڑا کر وہ نیچے بھاگا۔ سامنے اسکرین پر فرید بوردی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کمرے کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر چہرے پر نقاب چڑھا کر باہر آیا۔ ہاں بولو فرید۔ اب اس کا رخ اس کمرے کی طرف تھا جہاں وہ ڈیلنگز وغیرہ کرتا تھا۔ اس کو اس نے آفس کے نام دیا ہوا تھا۔ سر، وہ ایس پی بڑے زور و شور سے ڈھونڈ رہا ہے۔ فرید نے اس کی نئی اطلاع دی۔ ڈھونڈنے دو، اب کچھ دیر اسے بھی خوار ہونے دو۔ تم ایسا کرو کہ 2 ٹکٹس بک کروا دو ناروے کی۔ میں سوچ رہا ہوں تھوڑا فریش ہو جاؤں۔ تو جلدی جاؤں گا، آخر اس شاہ دل کے بچے کو بھی تو کچھ کرنا ہے، لیکن میرے پیچھے کام مت روکنا۔ میرے جاتے ہی ایک اٹیک کروانا اور اتنی دہشت پھیلا دینا کہ لوگ تاشا کے نام سے بھی ڈریں، اور ساتھ میں ایک اور کام کرنا، بھتہ خور تنظیموں سے کہو اپنے کام میں تیزی لے آئیں۔ یہ معمولی کام کر کے تھک گیا ہوں، اب ایس پی کا ٹکر کا آیا ہے تو کام بھی ٹکر کا ہونا چاہیے۔ اسے آنکھ مارتا وہ اپنی چیئر گھما رہا تھا، جبکہ فرید اس کے سارے احکامات پر اپنے موبائل پر نوٹ پیڈ پر سیو کر رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے سر، میں آج ہی آپ کی ٹکٹس بک کروا دیتا ہوں۔ آج نہیں، آج شاپنگ پر جاؤں گا۔ 1-2 دن تک رکھو، پیکنگ میں تھوڑا ٹائم بھی لگے گا، آخر اس بار میں اکیلا نہیں ہوں۔ اسے سارے احکامات دیتا وہ ریوالونگ چیئر سے اٹھا۔ رخ اب اندر اپنے پورشن کی طرف تھا۔ آخر جو حکم اس نے دینا تھا وہ دے چکا تھا، اب عمل کرنا تھا تو فرید کا کام تھا۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے، فرید نے اسے تسلی دی۔ ہاں، وہ ہنکارا بھرتا ہوا واپس اپنے پورشن میں چل پڑا۔ کر لیے چینج کپڑے؟ وہ روم میں آیا تو ابیحا واش روم سے چینج کر کے نکل چکی تھی۔ جی، آپ کہاں گئے تھے؟
واش روم سے باہر آئی تو وہ نہیں تھا، اس لیے اس نے پوچھا۔ میں یہیں تھا، بس ذرا باہر کوئی دوست آیا تھا، اس سے ملنے گیا تھا۔ اس نے مبہم سے انداز میں جواب دیا کیونکہ وہ سچ میں اسے ابھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ جھجکی۔ سو پوچھو میری جان۔ اس کا ہاتھ عقیدت سے اس نے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ ابیہا کی نظریں جھک گئی۔ آپ ایسے کریں گے تو کیسے پوچھوں گی؟ اپنا ہاتھ چھڑاتے وہ بچوں کے انداز میں بولی۔ اس کے انداز پر وہ ہنسا، پھر اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا لیا لیکن اپنے ہاتھوں میں قید رکھا۔ وہ میں پوچھ رہی تھی، میں اس وقت کہاں ہوں؟ شہر کے کون سے حصے میں؟ ابیہا پیار سے اسے پوچھنا چاہ رہی تھی تاکہ کسی طرح فرح کو بتا سکے۔ اس نئے رشتے کو وہ پورا نہ صحیح پر تھوڑا بہت قبول کر چکی تھی، اور اس کی اہم وجہ تاشا کا اس کے ساتھ بیہیویئر تھا جس کی وجہ سے وہ یہ سب سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس نے منہ اوپر کر کے پھر ہم کو تھوڑا لمبا کیا۔ تھوڑی بہت چلاکی تو اس کی سمجھ ہی گیا تھا، پھر اس کا دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا تمہیں۔ اور وہ بہت جلد کب آئے گی؟ اب ابیہا بھی اس کے ساتھ تھوڑی فرینک ہو چکی تھی کیونکہ اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہی اطمینان اس کے لیے کافی تھا۔ اتنا کیا جلدی ہے میری جان کو؟ ابھی تو تم عبایا پہن کر ریڈی ہو جاؤ، ہم باہر شاپنگ پر جا رہے ہیں، پھر وہیں سے لنچ کریں گے، پھر مووی دیکھیں گے اچھی سی، پھر ڈنر کے گھر۔ کیا خیال ہے؟ اپنی پریشانی سے اس کی پیشانی میں لاتا وہ اس کو سارے دن کا لائے عمل بتا رہا تھا۔ اچھا ہے، لیکن عبایا کیوں؟ ابیہا تو باہر جانے کا سن کر ہی خوش ہو گئی تھی، ورنہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید اب یہیں پر در و دیوار اس کا مقدر بن چکا ہے۔ اس کی بات پر جہاں اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی وہیں عبایا کا ذکر عجیب لگا۔ ہاں عبایا، کیوں تم نہیں پہننا چاہتی؟ اسے دور کر کے اس نے اس کے چہرے کے تاثرات غور سے دیکھے۔ نہیں، وہ دراصل میں نے کبھی پہنا نہیں۔ تو کیا ہوا، اب پہن لو۔ اس کی بات پر ابیہا نے اسے جن نظروں سے دیکھا وہ سمجھ گیا۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں کوئی کنزرویٹو بندہ ہوں، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میری بیوی کو لوگ دیکھنے سے پہلے اپنی نظریں جھکائیں۔ جانتا ہوں تم نے پہلے کبھی سر پر دوپٹہ بھی نہیں لیا، لیکن کیا کروں یار، اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہوں۔ پھر تو تم میری بیوی ہو، کوئی چیز نہیں، تمہارے بارے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں تمہیں صرف میں دیکھوں اور کوئی نہیں۔ اپنی ناک سے اس کی ناک رگڑتا وہ اس کے اپنی فیلنگز بتا رہا تھا، اپنے وہ احساسات جو وہ محسوس کرتا تھا، جو اس نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے تھے، کسی پر ظاہر نہیں کیے تھے۔ وہ اس کے سامنے اس کا بن کے رہنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ پھول سی لڑکی اس کی تاشا کے روپ کو سختی برداشت نہیں کر پائے گی، اور وہ کروانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آخر وہ محبت کرتا تھا اس سے، بلکہ نہیں، اس کی نظر پہلے سے دیکھ کر جھکتی تھی۔ وہ تو اس سے عقیدت کی حد تک عشق کرتا تھا۔ ابیہا دم سادے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے چپ رہنے پر وہ پھر بولا، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا جانا، لیکن مجھے یقین ہے تم میرا مان رکھو گی۔ اور بس یہی آخری بات ابیہا کے دل میں آخری کیل کی مانند ثابت ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی، شاید پہلی بار اس نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پہن لیتی ہوں۔ اور اس نے اس کو مان رکھ لیا تھا۔ کہتے ہیں محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ایسی چیز ہے جو تخت و تاج سے پلٹ دیتی ہے۔ یہ تو پھر ابیہا کا نازک تھا دل تھا، کیسے نہ اس کی محبت اور نکاح کی طاقت سے پگھلتا۔